बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस सबक में इस बात को वजाहत के साथ बयान किया जाएगा कि कादियानी काफिर क्यों है। फितना कादियानियत तारीख़ इस्लाम में सबसे बड़ा इर्तिदादी फितना है। कादियानियों के कुफ्र के बारे में शुरू से आज तक दुनिया भर के तमाम उलमा और मुफ्तियान किराम एक ही नज़रिया और अक़ीदा रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने इस बातिल और गलत नज़रिए पर डटे हुए हैं और इसको इस्लाम साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस सिलसिले में कभी तो कुरान और हदीस में वो तहरीफ करते हैं, कभी इस्लामी अकायद पर अक़ली शुबहात सामने रखते हैं, कभी कादियानियत से नावाक़फ़ियत रखने वाले सादा मुसलमानों पर अपने ज़ाहिरी आमाल पेश करते हैं कि देखो हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी मस्जिद तामीर करते हैं, हम भी कुरान और हदीस को मानते हैं और बड़े बड़े रिफाई काम हम भी करवाते हैं, फिर हमें काफिर क्यों कहा जाता है। बाज़ मुसलमान उनके ज़ाहिरी आमाल को देखते हुए उन्हें भी मुसलमानों की तरह वो मुसलमान समझने लगते हैं और वो मुसलमानों ही का एक फ़िरका समझने लगते हैं कि ये भी इस्लाम के बहुत से बुनियादी अकायद में इख्तिलाफ़ रखते हैं, इसलिए ये भी मुसलमान हैं। ये बात कादियानी भी जानते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरह दावाए नबूवत किया है, और जब उसने दावाए नबूवत किया है तो उसके तमाम पैरोकार भी कलिमा इस्लाम पढ़ते थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले भी तौहीद, रिसालत, वजूद मलाइका, कब्र, हश्र, ग़र्ज़ तमाम अक़ीदों को वो भी मानते थे। अज़ान और इक़ामत और मस्जिदों में मुसलमानों जैसी नमाज़ें पढ़ते थे, क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानते थे। लेकिन इसके बावजूद नबूवत का दावा करने की वजह से हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके मानने वालों को काफिर और मुर्तद करार देकर उनके खिलाफ ऐलान जंग करते हुए 27,000 मुसैलमियों को जहन्नम रसीद किया है। इसी तरह दौरे खिलाफत के बाद भी किसी शकी अज़ली बदबख्त ने नबूवत का ऐलान किया तो उसका दावे नबूवत करना बिल इत्तिफाक वो काफिर और मुर्तद करार दिया गया है। जबकि कादियानी ने दावे नबूवत के साथ बहुत से दीगर मुसल्लमा और कतई मसाइल और अकायद पर उसने ऐसी कारी ज़रब लगाई है कि उनका इनकार कर दिया। इसके अलावा अल्लाह ताला अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम, अहले बैत, औलियाए किराम, शाइर इस्लाम और अहले इस्लाम के बारे में कादियानी ने वो गुस्ताखियाँ की हैं कि कलेजा मुँह को आने लगता है। कादियानियों के उन्हीं कुफरिया अकायद और तौहीन आमेज़ इबारत की वजह से उम्मत मुस्लिमा कादियानियों के कुफ्र का ऐलान करती हुई आई है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह उनके इन बातिल और कुफरिया और गलत नज़रियात को कुफ्र ही करार देते रहेंगे। नंबर 1, नबूवत और रिसालत का दावा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, ये हमारा अक़ीदा है। अब इस अक़ीदे पर कादियानी ने कारी ज़रब लगाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी नए नबी का नबूवत का दावा करना ये खुला कुफ्र है। चुनांचे शरह फ़िक़्ह अकबर में है, जो पिछले सबक में भी ये हवाला पेश किया गया था। दावन नबूवती बाद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्रुम बिल इजमा। शरह फ़िक़्ह अकबर सफ़ा 202 पर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करना कुफ्र है और इसी पर सारी उम्मत का इजमा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई खुद को नबी कहे,
مراد لغوی معنی یعنی پیغام پہنچانے والا ہو تو بھی وہ کافر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری کے صفحہ 263 جلد نمبر 2 پر یہ بات لکھی ہے، من قال انا رسول اللہ او قال بالفارسیتی من پیغمبرم یرید به من پیغامبرم یکفر، اور کوئی کہے کہ میں رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں، تب بھی وہ آدمی کافر ہو جائے گا، یعنی یہ بات کہنے والا صراحتاً کافر ہو جائے گا۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے اور اس پر فتویٰ ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی نے کھلے لفظوں میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر کے اس کفر کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ مرزا کے دعوی رسالت پر چند عبارات ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68 اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 503 پر لکھتا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ 40 نمبر 3 صفحہ نمبر 38 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 426 پر لکھتا ہے، خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز سے مراد اپنے آپ کو لیتا ہے، اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ دیکھیے، اسی کے ساتھ تیسرا حوالہ بھی جو دافع البلا صفحہ 11 روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 231 پر لکھتا ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ مرزا قادیانی کی کتب سے چند عبارات نقل کی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ وہ صراحتاً دعوی نبوت کر رہا ہے اور دو جہاں خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت بالاجماع کفر ہے۔ اسی لیے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کفر کے ارتکاب کی وجہ سے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے اس ملعون نے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، حق تعالیٰ کی ذات پر اس کی جملہ صفات کے ساتھ غیر متزلزل ایمان اور اسلام کے لیے شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ادنا توہین بھی بدترین کفر ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے بارے میں وہ خرافات بکی ہیں الامان والحفیظ کہ اس کے بد باطن کی عکاسی کرتے ہوئے چند حوالہ جات ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ توضیح مرام صفحہ 75 روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 90 پر لکھتا ہے، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس طرح وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں، الامان والحفیظ۔ اسی طرح سے زمیمہ براہین احمدیہ حصہ نمبر 5 جلد صفحہ 144 روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 312 پر لکھتا ہے، اس عبارت میں کہہ رہا ہے، کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ تو کیا اللہ کی کوئی زبان نہیں ہے، یا اللہ نعوذ باللہ اللہ کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ یہ بات کہہ رہا ہے۔ آگے تجلیات الہیہ اس کے صفحہ 2 روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 396 پر لکھتا ہے، وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، الامان والحفیظ۔ اسی طرح سے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی توحید کو نہ صرف دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے، ہر طرح کے رشتے سے نہ صرف اپنے آپ کو پاک، منزہ اور مبرہ اور اس کی براءت کا اظہار کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے خداؤں کو خدا مان لیا ہے یا خدا کی اولاد وغیرہ کا عقیدہ من گھڑت انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، تو اس کی بھی تردید کی ہے۔ سورہ اخلاص توحید کے مضامین پر مشتمل ہے اور بہت سی صورتیں توحید کے مضمون پر مشتمل ہے، لیکن مرزا قادیانی کے توحید باری تعالیٰ کے متعلق کیا نظریات ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا قادیانی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ آئینہ کمالات اسلام اور روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 564 پر یہ بات کہتا ہے۔ آگے تذکرہ صفحہ 422 پر کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا انت منی بمنزلتی اولادی، اے مرزا تو میرے نزدیک میری اولاد کی طرح ہے، الامان والحفیظ، کہ انت منی بمنزلتی والدی، کہ تو اولادی، ایک جگہ کہتا ہے انت منی بمنزلتی ولدی، کہ تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ اپنے بیٹے کو خدا تعالیٰ سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ حقیقت الوحی صفحہ 95، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 99 اور 98 پر یہ بات لکھتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ قرآن مجید کتب سماویہ میں سب سے برتر، اعلیٰ، اکمل اور آخری کتاب ہے، جس کی حفاظت کے متعلق خود رب العالمین کا وعدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے متعلق فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے باوجود یہ مقدس کتاب بھی مرزا قادیانی کے ہاتھوں نہ بچ سکی۔ مرزا قادیانی نے نہ صرف جا بجا تحریف کا نشتر چلایا بلکہ اپنے کفریہ عقائد کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے کلام کو قرآن کی طرح قطعی کہا۔ قادیانی عقیدے کے مطابق چونکہ محمد الرسول اللہ دوبارہ مرزا کی صورت میں قادیان میں آئے ہیں، اس لیے قرآن بھی دوبارہ مرزا قادیانی پر قادیان میں نازل ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے، کلمۃ الفصل صفحہ 173 پر لکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہاں موجود ہے؟ اگر موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی ہے کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ بروزی کا مطلب یعنی کمالہ، یہ عکس، جس طرح سے ہم پرچھائی کہتے ہیں کہ پرچھائی کے انداز میں وہ دوبارہ مرزا قادیانی نبی بن کر کے گویا کہ وہ محمد ہی ہے۔ مرزا قادیانی کا مرید اس کی تعریف میں کچھ اشعار کہتا ہے، لکھتا ہے کہ پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی، یعنی مدنی کی جگہ قدنی کہہ رہا ہے۔ الفضل قادیان یہ اخبار کا نام ہے، اس کے جلد نمبر 10 پر یہ بات لکھی ہے۔ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے، قرآن مجید خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی بات ہے، یہ تذکرہ صفحہ 99 پر لکھی ہے۔ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر، خدا کی دوسری کتابوں پر، جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی میرے اوپر نازل ہونے والا جو کلام ہے یہ بھی خدا کا کلام ہے اور میں اس پر یقین کامل رکھتا ہوں۔ خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 220 پر یہ بات لکھتا ہے۔ احادیث کی توہین بھی کرتا ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام احادیث ہے، جو در حقیقت خدائے وحدہ لا شریک لہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک وحی متلو ہے، یعنی جس کی تلاوت قرآن کریم کی طرح، قرآن جو وحی متلو ہے جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر متلو ہے جس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا درجہ وحی غیر متلو کا ہے، جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس پر ایمان مسلمان کے ہونے کی علامت ہے، لیکن جو شخص قرآن مجید کے بارے میں ایسے نظریات کا حامل ہو وہ احادیث رسول کو کیا حیثیت دے گا؟ حدیث رسول کے بارے میں مرزا قادیانی کے عقیدے ملاحظہ فرمائیے۔ قادیانی عقیدے کے مطابق اگر مرزا قادیانی کی بات کے مقابل حدیث آ جائے تو ترجیح مرزا قادیانی کی بات کو ہوگی اور حدیث رسول کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے لکھتا ہے، میرے اس دعویٰ یعنی مسیح موعود کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ اعجاز احمدی
صفحہ 30، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 140 پر یہ بات لکھتا ہے۔ احادیث رسول کے قبول اور رد کرنے کے بارے میں اپنے قول کو حکم کے طور پر بناتے ہوئے، حکم بناتے ہوئے پیش کر رہا، قول فیصل، میرا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں جس انبار کو چاہوں خدا سے علم پا کر قبول کروں، اور جس ڈھیر کو چاہتا ہوں اس کو خدا سے علم پا کر اسے رد کر دیتا ہوں۔ یہ بات 40 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 401 کے حاشیے میں لکھتا ہے۔ مرزائیوں کے اخبار الفضل میں مرزا قادیانی کی مذکورہ عبارات کی مزید وضاحت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی باتیں دونوں خدا تعالیٰ کے کلام ہیں، دونوں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قرآن کو مقدم رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی دونوں درجے میں برابر ہیں۔ مسیح موعود سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہے، کیونکہ حدیث ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں سنی۔ یہ بات اخبار الفضل میں لکھی ہے۔ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے عام دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ محمد ثانی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ قادیانی عقیدے کے مطابق محمد رسول اللہ کا دنیا میں دوبارہ آنا مقدر تھا۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں محمد بن عبداللہ کی شکل میں آئے، اور دوسری بار قادیان میں مرزا غلام احمد ابن غلام مرتضیٰ کی بروزی شکل میں آئے، یعنی مرزا قادیانی کی شکل میں محمد رسول اللہ کی روحانیت مع اپنے تمام کمالات نبوت کے دوبارہ جلوہ گر ہوئی۔ مرزا قادیانی کے اس گھناؤنے عقیدے پر چند عبارات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثت ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو مسیح موعود اور مہدی یعنی مرزا قادیانی کے ظہور سے پورا ہوا۔ تحفہ گولڈویہ اس کے صفحہ 94، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 249 پر یہ بات لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے اس گندے عقیدے کا اظہار یوں بھی کیا ہے، لکھتا ہے کہ اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ میری جماعت میں داخل ہوا، اور حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ وہ شخص مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 171، روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ 258 پر یہ بات لکھتا ہے۔ اور آگے مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا بشیر احمد ایم اے اسی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا تاکہ اپنے وعدے کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لم یلحقوا بہم میں فرمایا تھا۔ یہ قرآن کی آیت بطور حوالہ پیش کرتا ہے، تروڑ مروڑ کر اس کو پیش کر رہا ہے، اپنے اس باطل اور غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے سہارے لے رہے ہیں۔ آگے لکھتا ہے کہ وہ جس نے مسیح موعود کی بعثت کو نبی کریم کی بعثت ثانی نہ جانا، اس نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ ایک بار پھر دنیا میں آئیں گے۔ یہ بات کلمۃ الفصل صفحہ 106 پر لکھتا ہے۔ اسی نظریے کو مرزا قادیانی کے مرید جو اس کا انتہائی خاص مرید تھا قاضی اکمل، اس نے اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے۔ اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، میں تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ پھر اترا قرآن رسول قدنی۔ یہ اخبار الفضل میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ مذکورہ عبارات ہے مرزا قادیانی کا کفر نصف النہار کے سورج سے بھی زیادہ واضح، اس سے زیادہ اور کیا وضاحت کے ساتھ کفر آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے جو سب آپ کے سامنے ہے، خود اسی کی ابھی تو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں بات بھی نہیں ہوئی ہے، صرف پہلے سبق میں یہ باتیں ہوئی تھی اور دوسرے سبق میں، اب تو قادیانی کی عبارات ہی سے باتیں چل رہی ہیں، خود اسی کی عبارات سے اس کو پھنسائیے اور دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی کو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں بلکہ تمام کمالات محمدی بھی ملے ہیں، اور اس طرح سے مرزا قادیانی حضور کے ہم پلہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا لڑکا
لکھتا ہے مسیح موعود مرزا قادیانی کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا۔ پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر بڑھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کر دیا۔ یہ کلمۃ الفصل صفحہ 113 پر یہ بات لکھتا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کا لڑکا آگے لکھتا ہے میں نے بفضل الہی اس بات کو پایا اس ثبوت تک، یعنی گزشتہ مضمون میں پہنچایا کہ مسیح موعود باعتبار نام، مقام اور آمد کے آن حضرت کا وجود ہی ہیں۔ یوں کہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ دنیا میں 5000 میں بھی مبعوث ہوئے تھے، اور ایسا ہی اس وقت جمیع کمالات کے ساتھ مسیح موعود کی بروزی صورت میں مبعوث ہوئے ہیں۔ آگے انہی کفریہ عقائد کی وجہ سے مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی وہ آیات جن کے مخاطب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ آیات میری شان میں دوبارہ نازل ہوئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس کو پیش کیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اس آیت کو پیش کیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اس کو پیش کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اس آیت کو پیش کیا ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس آیت کو پیش کیا ہے۔ قادیانی ذریت کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح درود و سلام کا مستحق ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی مرزا قادیانی پر درود بھیجتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس آیت کو بھی مرزا قادیانی پر فٹ کر دیا ہے۔ قادیانی عقیدے کے مطابق قرآن مجید میں جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں، وہی آداب مرزا قادیانی کی تعظیم اور تکریم کے لیے بجا لانا ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد ایم ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کے مرید خاص مولوی احسن امروہہ کے رہنے والے اور مولوی عبد الکریم کا مسیح موعود کی موجودگی میں جھگڑا ہو گیا، جس میں ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند ہو گئی اور فتنی بلند ہوئی کہ باہر جانے لگی۔ اس پر مرزا صاحب نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند نہ کرو۔ اس حکم کے سنتے ہی مولوی عبد الکریم فوراً خاموش ہو گئے، لیکن مولوی احسن امروہہ بھی آہستہ آہستہ بڑبڑاتے رہے۔ یہ بات سیرت المہدی صفحہ 345 روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 314 پر یہ بات لکھتا ہے۔ دیکھیے اس سے زیادہ اور کیا آگے بڑھ کر کے ہو سکتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فضیلت کو بھی ذکر کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تحریرات میں اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جگہ دے دی، چنانچہ بے باک قلم سے آقائے مدنی کی شان میں جو توہین آمیز عبارات نکلی ہیں وہ اس کے کفر کی ببانگ دہل اعلان کرتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں کبھی کسی بدبخت کو اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہو سکی جس کا اظہار مرزا قادیانی اور اس کی ذریت نے کیا ہے۔ آگے لکھتا ہے ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کر دیا۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ بات آگے لکھتا ہے، اخبار الفضل میں یہ بات لکھتا ہے۔ آگے لکھتا ہے مرزا قادیانی حضور کے معجزات کے بارے میں کہ آپ سے 3000 معجزات کا ظہور ہوا ہے، جبکہ اپنے معجزات کی تعداد بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات نصرت الحق صفحہ 56 پر یہ بات لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کے مرید خاص قاضی اکمل نے مرزا قادیانی کی شان میں نظم لکھی، جس کو مرزا قادیانی نے نہ صرف پسند کیا بلکہ اپنے اخبار البدر میں بھی اس کو چھپوایا اور فریم کروا کر اپنے مہمان خانے میں بھی لگوایا۔ نظم کے چند اشعار: محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، یہ لکھتا ہے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں
जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तौहीन हो सकती है, ये आप खुले लफ्ज़ों में सुन सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए क़याम की तौहीन करते हुए लिखता है कि खुदा ताला ने आ हज़रत के छुपाने के लिए एक ऐसी जलील जगह तजवीज़ की जो निहायत मुताफ़िन और तंग और तारीक और हशरातुल अर्ज़ की नजासत की जगह है। ये तोहफ़े गोल्डविया उसकी किताब है, उसके सफ़ा 69 पर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 205 पर लिखता है। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस की तौहीन करते हुए बकवास करता है। ऐसे मौके पर मुसलमान मेराज पेश कर देते हैं। हज़रत अक़दस मिर्ज़ा क़ादियानी ने फरमाया कि मेराज जिस वजूद से हुआ था वह हगने मूतने वाला वजूद तो न था। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये बात मलफूज़ात अहमदिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा 459 पर लिखता है। अब आप ही बताइए और आप खुद फैसला कीजिए कि मिर्ज़ा क़ादियानी की इन कुतुब से जो चंद इबारात आपके सामने, जिनका हर हर्फ चीख चीख कर मिर्ज़ा क़ादियानी के कुफ्र का ऐलान कर रहा है, मिर्ज़ा की कुतुब से तौहीन रिसालत पर मुश्तमिल चंद इबारात आपके सामने रखी हैं। तौहीन रिसालत करने वाले के बारे में मिर्ज़ा क़ादियानी का अपना फतवा भी मौजूद है। लिखता है, जो शख्स आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसा कलिमा ज़ुबान पर लाएगा जिससे आपकी तौहीन हो, वो हरामी नहीं तो और क्या है। ये बात मलफूज़ात सफ़ा 283 पर लिखता है। अब फैसला आप खुद कीजिए, मिर्ज़ा क़ादियानी, उसकी औलाद, उसकी ज़ुर्रियत, उसके मानने वाले क़ादियानियत और मिर्ज़ा क़ादियानी हो चाहे लाहौरी हो, मंदरजा बाला इबारत जो अभी क़ादियानी की पेश की गई है कि ऐसा कलमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में निकालना जिससे हुजूर की तौहीन होती हो, तो वो आदमी हरामी नहीं तो और क्या है। बल्कि अब ये बताइए कि इस इबारत को पेश करने के बाद अब आप खुद फैसला करें कि मिर्ज़ा क़ादियानी काफिर है कि नहीं है, उसके मानने वाले काफिर हैं कि नहीं हैं। खुले लफ्ज़ों में आप बबांगे दोहल ये कहिए कि काफिर है, इस पर मेरा यकीन और ईमान है और मैं इसको अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ। बल्कि सारी कायनात की अच्छी और सच्ची जहनीत रखने वाले हर उस इंसान की तर्जमानी करते हुए उसका यकीन और ईमान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आपका भी ये ईमान और यकीन होना चाहिए। और मिर्ज़ा क़ादियानी के मानने वालों को ये तमाम इबारात सुनवाइए। आप उसकी किताबें ख़रीद लीजिए, ये आसानी से आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन उसको ख़रीदने के लिए आप राब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी आप तक आ जाएंगी। आप उनको ख़रीदें, पढ़ें और दिखाएं उसके कुफ्र को, कादियानियों को, कि देखो अपने उस आका को जिसे तुम नबी मानते हो, जिसे तुम रसूल मानते हो, जिसे तुम महदी मानते हो, जिसे मुजद्दिद मानते हो, इमाम और मामूर बिन अल्लाह मानते हो, उसके कुफ्र का आलम यह है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल अमान वल हफीज़। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज का सबक इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ मुकम्मल होता है। अभी कुछ और कुफ्रिया कलिमात उसके बाकी हैं, इंशाअल्लाह आइंदा के सबक में उनको पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला समझ के अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।